बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीईन व नाज़रीन, हस्ब रवायत इस साल भी आपके साथ ज़कात के सिलसिला में गुफ्तगू के लिए हाज़िर हूँ। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ज़कात का जो प्रोग्राम है वो हर साल, चूँकि ये लंबे अरसे से हो रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इसके अलावा चारा भी कोई नहीं, क्योंकि इसी मौजू पे जो बोला जाता है वो वही कुरान मजीद की आयात हैं, अहादीस हैं, वही मसाले हैं। लेकिन मैं इस दफ़ा बहरहाल बहुत सारी चीज़ें छोड़ के किसी और पहलू की तरफ भी तवज्जो करूँगा। लेकिन चूँकि कुरान मजीद का हुक्म है और इरशाद बारी है कि फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, तो हमें कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक ही हर बात को कहते चले जाना है, नसीहत करना है, और नसीहत करना ही हमारा फ़र्ज़ है, और यही सुन्नत रसूल भी है। लिहाजा मैं यही कहता हूँ जो हजूर ने कलम महमूद में फ़रमाया है, पास हो माल तो दो इससे ज़कात व सदका, फ़िक्र मस्कीन रहे तुमको गम अयाम ना हो। कि अगर अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ चीज़ों से नवाजा है तो अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र और अपने दिन गुजारने के गमों में ना मुब्तला रहें। आपके इर्द गिर्द, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके मुल्क, जहाँ भी आप रहते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है कि कोई उनकी मदद करे। कुछ बोल के मदद लेते हैं लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहते। वो हमारा फ़र्ज़ होता है आम इंसान का कि वो देखे कि कोई किस कदर मुश्किल में है, तो हम उसकी लिए मदद के लिए हाज़िर हों। क्योंकि हमें नहीं पता होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं खुदा ताला के जो कुरान मजीद की तालीम के मुताबिक ही, जैसे कुरान मजीद अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार सिर्रम वाला नियतिन फ़लाहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यानी जो लोग अपने माल रात और दिन, पोशीदा और ज़ाहिर अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर महफूज है, और ना तो उन्हें कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। इसलिए हम अपने गम में मुब्तला ना हों, दूसरों के गम में मुब्तला हो के अपना ज़कात का माल, अपने सदक़ात का माल, ज़कात का निज़ाम तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारी जमात के ज़रिए से खलीफतुल मोमिनीन के निज़ाम के तहत खिलाफत के ताबे चलता है। इसलिए वो ज़कात तो हमने जमात के ज़रिए ही जमात तक ही पहुँचानी है। अलबत्ता सदक़ात का सिलसिला आप अपने तौर पे जो आपके अड़ोस पड़ोस में, उनका ख़ास ख्याल रखा करें। मोहतरम सामीन, इससे कबल के मैं कुरान मजीद की कुछ खुशखबरियाँ सुनाऊँ या अंजार की बातें करूँ, इस आज के दौर या आज मैं ख़ास तौर पे इस बात पे बहस व मुबासा करना चाहता हूँ या आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि बाज़ लोग ये बात करते हैं या मुझ तक पहुँचती है कि पहले चूँकि आसलम के दौर से जो ज़कात की शरह निसाब है वो चांदी पर हुआ करता था। यानी 52 तोले चांदी जो है वो ज़कात का निसाब मुकर्रर था। लेकिन फिर अब सिर्फ़ सोने को क्यों बुनियाद बनाया गया है, यानी सोने को क्यों निसाब बनाया गया है? तो मैं उनसे सिर्फ़ इतनी बात कहना चाहता हूँ उनको, या उनको बताना चाहता हूँ कि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। मसलन अगर हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जाएं तो उस दौर में जो निज़ाम तिजारत था
وہ زیادہ تر ایک تو بارٹر سسٹم کے تحت ہوتا تھا، یعنی مال کے بدلے مال، جنس کے بدلے جنس دے کے چیزیں خریدی جاتی تھیں، فروخت کی جاتی تھیں. کسی نے گندم خریدنی ہے تو اس نے کھجوریں دے دیں، کسی نے کھجوریں خریدنی ہیں تو اس کو پھل دے کے خرید لیا. کپڑا خریدنا ہے یا تلوار خریدنی ہے تو چیزوں کے بدلے میں چیزیں دے کے وہ تجارت کا سسٹم چلتا تھا. اور دوسرا خاص طور پہ جو اس دور میں چلتا تھا وہ دینار اور درہم کے ذریعے سے تجارت ہوا کرتی تھی، جو اس دور کی مستند کرنسی تھی. یعنی دینار اس دور میں جو ہوتا تھا، دینار کا سکہ کہ وہ سونے کا ہوا کرتا تھا، اور جو درہم تھے وہ چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے. اور چونکہ دونوں کرنسیاں رائج تھیں، دونوں کرنسیاں چلتی تھیں، اس سے تجارت ہوتی تھی، تو وہ ان پہ زکوٰۃ جو ہے چاندی اور سونا دونوں پہ تھی. یعنی 7.5 تولے اگر سونا ہو تو اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جاتی تھی، اور 52.5 تولے چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جاتی تھی. یعنی اگر کسی کے پاس 20 دینار ہیں، یعنی جو سونے کے سکے 20 ہیں دینار کے، اگر کسی کے پاس وہ تھے تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی تھی، اور وہ آدھا دینار زکوٰۃ اس پہ ہوتی تھی. اور جو 20 دینار سونے کے سکے ہیں ان کا وزن بنتا تھا 7.5 تولے سونا. یعنی 7.5 تولے سونے کے برابر 20 دینار تھے، اور آدھا دینار سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی تھی. اور اسی طرح جو درہم تھے وہ 200 درہم جب کسی انسان کے پاس ہوں تو سال گزرنے کے بعد وہ 5 درہم اس پہ زکوٰۃ واجب ہوا کرتی تھی. اور جو 200 درہم کا وزن ہے وہ بھی 52 یعنی 52.5 تولے بنتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری اسی چیز کو اگر میں ایکسپلین کروں تو آپ دیکھ لیں کہ چاندی اور سونے، یعنی سونے اور چاندی کی جو نسبت بنتی ہے زکوٰۃ کی، وہ 1 اور 7 کی ہے. یعنی 1 دینار 7 درہم کے برابر ہے. یہ اس دور کی بات میں کر رہا ہوں جب آن وسلم کے دور میں یہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور پھر لوگوں نے دینی شروع کر دی. یہ اس دور میں یہ نسبت تھی، یعنی 1 دینار برابر تھا 7 درہم کے. اور جب آج کل کے دور کی میں بات کروں گا تو پھر آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ لہٰذا بات یہ ہوئی کہ اس دور میں چاندی بھی بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی اور اس پہ زکوٰۃ کا نصاب رکھا گیا تھا. لیکن پھر آن وسلم کے دور کے بہت عرصہ بعد چاندی آہستہ آہستہ غائب ہونی شروع ہوئی. وہ کسی اور استعمال میں آتی گئی، بطور کرنسی اس کا استعمال ختم ہو گیا. صرف بطور کرنسی جو سونا ہے وہ آج تک بھی جاری ہے، اور اس کے بعد یہی جاری رہا. لیکن پھر کچھ عرصہ کے بعد یہ جب بینکنگ 18ویں صدی میں بینکنگ کا سسٹم شروع ہوا تو اس میں خاص طور پہ بینکوں نے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنا سونا ہمیں دے دیں اور ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے، آپ اس سرٹیفکیٹ کو یا رسید کو بطور کرنسی استعمال کریں. سونا آپ کو لے کے ادھر آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، وہ چوری بھی ہو سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے کہا چلا اچھی بات ہے. اور پھر وہی جو سرٹیفکیٹ اور جو رسید دیا کرتے تھے وہی آہستہ آہستہ بینکوں نے نوٹ کی شکل دینی شروع کر دی، اور پھر وہ نوٹ بننے شروع ہو گئے. لیکن اس دور میں بھی سونے کے بیس پہ، سونے کی مالیت کے حساب سے کسی رسید یا سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہوتی تھی، یا اس کے حساب سے نوٹ بنتے ہیں. لیکن پھر ایک دور ایسا آیا کہ آج کل کے دور میں، یعنی جب پچھلے دور کی ہم بات کرتے ہیں تو سونا لیڈ کرتا تھا کرنسی کو، چاہے وہ ڈالر کی شکل میں تھی، پاؤنڈ کی شکل میں تھی، یورو کی شکل میں تھی، کسی بھی شکل میں تھی. لیکن اب وہ دور آ گیا ہے
کہ ڈالر کے بیس پہ جو ہے وہ سونے کی قیمت مقرر ہو رہی ہے. لیکن اینی وے جو بھی ہے وہ سونا ہی بطور کرنسی استعمال ہو رہا ہے. آپ دنیا کے کسی ملک میں سونے کے سکے لے کے جائیں, وہ آپ کو جو اس کی ویلیو یہاں پہ ہے وہی دوسرے ملک میں ہوگی, تو اس کی ویلیو ایک سٹینڈرڈ ہے اور پیور چیز ہے جو ہر جگہ بطور کرنسی استعمال ہوتی ہے. اور بینک بھی آپ کو یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ $100 کا یا 50 پاؤنڈ کا جو نوٹ ہے اس کے برابر میں آپ کی جو آپ کا سونا ہے وہ بینک میں موجود ہے, تو آپ جو ہے وہ کبھی بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی ایک سسٹم ہے, لیکن اب تقریباً وہ بھی ختم ہو رہا ہے. تو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ جب کرنسی بطور سونا بطور کرنسی استعمال ہو رہا ہے تو پھر یہی نظام آگے زکوٰۃ میں بھی جاری ہونا تھا. لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہی سونا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 7.5 تولے سونا یعنی آپ کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب تھی, تو آج بھی 7.5 تونے کے حساب سے ہی زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے. اور میں نے جو فارم یہ بنایا ہوا ہے اس میں بھی آئیے انشاءاللہ آپ کو پہنچ جائے گا. اس فارم میں میں نے یہی بیس بنایا ہوا ہے کہ جو ہماری 7.5 تولہ جو ہمارا سونا ہے وہ آج کل کے دور میں یعنی 87.48 گرام بنتے ہیں, اور 1 گرام جو سونا ہے اس کی پرائس جو یہ میں نے 20 اپریل کو کیلکولیٹ کی تھی تو 47.30 یورو بنتی تھی. اسی طرح 24 کیرات کی ہے, 22 کی ہے, 21 کی 18 کی ہے. وہ ہر انسان کے پاس جس طرز پہ سونا ہے کہ زیورات کی شکل میں ہے یا کوائن کی شکل میں ہے یا کسی بھی شکل میں ہے تو وہ کیلکولیٹ کر سکتا ہے. اگر اس کو خود پتہ نہ ہو تو وہ اپنے کسی بھی دکان پہ جا کے سونارے کی دکان پہ پتہ کر سکتا ہے کہ اس کا سونا کتنے کیرٹ کا ہے اور کیا قیمت بنتی ہے. تو وہ قیمت جو ہے وہ تو اسی کو بیس بنا کے یہ زکوٰۃ کا فارم بنایا گیا ہے. یہ تو اب میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب دیکھ لیں کہ آج 1 گرام جو گولڈ کی قیمت ہے جو 24 کیرٹ کا ہے وہ 47.30 یورو کا ہے, اور چاندی کی قیمت آپ سن کے حیران ہوں گے کہ چاندی کے 1 گرام کی قیمت 70 سینٹ ہے, یعنی یورو بھی نہیں ہے. سونے 24 کیرٹ کی قیمت ہے 47.30 ہے, یعنی 47 یورو 30 سینٹ 1 گرام سونے کی قیمت ہے, اور 1 گرام چاندی کی قیمت صرف 70 سینٹ ہے. وہ ریشو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاندی اور سونے کی تھی وہ 1 اور 7 کی تھی, اور آج وہ شرح جو ہے وہ 1 اور 68 کی ہو گئی ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ ایک سکہ جو دینار کا ہے وہ دے کے 7 سکے چاندی کے لے سکتے تھے. آج آپ 1 دینار کا سکہ دے کے 68 چاندی کے سکے لے سکتے ہیں. یعنی کتنے % یہ ہائی چلی گئی ہے. تو اس لیے چاندی بالکل ہی ایک قسم کی بطور کرنسی ناپید ہے. اس لیے جو شرح نصاب کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ سونے کو ہی بیس بنا کے اور 7.5 تولے سونے کو ہی بیس بنا کے وہ بنائی جاتی ہے. یہ تو وہ بات تھی. اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اموال جو ہیں جن پہ زکوٰۃ کیلکولیٹ ہوتی ہے وہ کون کون سے ہیں, ان کی کون سی قسمیں ہیں. تو ان کی جو قسمیں ہیں ان کو ہم بیسیکلی پہلے بڑے 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ سونا ہے. یعنی اگر سونا کسی بھی شکل میں ہے, زیورات کی شکل میں یا کسی اور شکل میں آپ کے پاس ہے, تو اس پہ
جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ لی جاتی ہے یا کاٹی جاتی ہے، بنتی ہے۔ دوسرا گروپ ہے کرنسی کا۔ کرنسی جو آپ کی ہے وہ یورو میں ہے، پاؤنڈ میں ہے، ڈالر میں ہے، روپے میں ہے، یا کسی ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے۔ تو ہر ایک کرنسی جو رائج الوقت ہے اور وہ آپ کے پاس موجود ہے، میں اس پہ آگے بات کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری شکل ہے یا تیسرا گروپ ہے، وہ بہت بڑا بنتا ہے، بہت ہی وسیع ہے، وہ تجارت ہے، یعنی مال تجارت۔ اب مال تجارت میں جو بہت سارے بزنس آتے ہیں، بہت ساری فیکٹریاں آتی ہیں، بہت سارے یہ زمین کے جو پیداوار ہیں وہ آتی ہیں، بہت ساری معدنیات آتی ہیں۔ تو یہ اس کو ایک گروپ بنایا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی ہر ایک کی جو شرح ہے، وہ طریقہ ہے، وہ بالکل مختلف ہے۔ اس کی تفصیلیں تو یہاں آدھے گھنٹے کی ویڈیو میں نہیں بتائی جا سکتی، لیکن مطلب تجارت میں یہ سارے جو آپ کے کمرشل پلاٹ بھی ہوتے ہیں، مکان جو کرائے پہ دیے بھی ہوتے ہیں، دکانیں، بڑے بڑے سٹور، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یا ٹیکسیوں کا کاروبار ہے، گاڑیوں بیچنے کا کاروبار ہے، کپڑے بیچنے کا کاروبار ہے، ہر طرح کے کاروبار جو ہیں وہ اس تجارت میں، مال تجارت میں آتے ہیں۔ اور اس میں بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا نظام بنایا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ائمہ نے اور اسلام نے جو شرع رکھی ہے۔ آپ کو یہ بھی ایک علم میں آپ کا اضافہ ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں حکم اور لازم قرار دیا ہوا ہے، وہ ارکان میں سے ایک ارکان ہے، لیکن جو شرع ہے اس کی، وہ آج وسلم کی سنت میں سے ہے۔ شرع مقرر کی گئی ہے زکوٰۃ کی، وہ آج وسلم کی سنت ہے۔ بہرحال اس سے آگے جب ہم یہ مال تجارت میں جاتے ہیں اور پیداوار میں جاتے ہیں، تو میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ دیکھ لیں قدرت کا نظام کیا ہے کہ کسی جگہ اگر آپ کی محنت بھی صرف ہوتی ہے اور پیسہ بھی صرف ہوتا ہے تو اس کی شرح کچھ اور ہے۔ جہاں آپ کی صرف محنت صرف ہوتی ہے تو اس کی شرح کچھ اور ہے، اور جہاں آپ کی نہ محنت نہ سرمایہ خرچ ہوتا ہے تو کچھ اور ہے۔ مثلا اگر آپ کی زمین جو ہے وہ بارانی ہے، جیسے یورپ میں اکثر بارانی ہے، تو اس کی جو شرح ہے زکوٰۃ کی وہ 10% بنتی ہے، کیونکہ پانی کے پہ آپ نے کوئی خرچہ نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے برسات برسی اور آپ کی فصل پیدا ہوئی تو آپ نے پیداوار کمائی، اس پہ 10% ہے۔ اور جو نہری ہے یا کنویں سے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے کرتے ہیں تو وہ 5% ہے اس پہ، کیونکہ آپ نے اس پہ سرمایہ بھی لگایا ہے اور محنت بھی کی ہے، تو پھر آپ کو فصل حاصل ہوئی ہے۔ تو وہ، اور پھر جو معدنیات ہیں، زمین میں سے چیزیں نکلتی ہیں، سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، پیٹرولیم وغیرہ، لوہا، یہ جتنی معدنیات ہیں، اور کیونکہ معدنیات پہ نہ آپ نے محنت خرچ لگائی، محنت کی، یعنی معدنیات بنانے پہ، وہ خدا کی حکمت کے تحت خدا کی بنی ہوئی چیزیں ہیں معدنیات، تو نہ آپ کا سرمایہ لگا اس پہ، نہ آپ کی محنت لگی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے 20% مقرر کی ہوئی ہے جو زکوٰۃ کی شرح ہے۔ یہ ہیں وہ 4 بڑے گروپ جو مطلب کہ اس میں آتے ہیں۔ لیکن چونکہ زکوٰۃ، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن جس کا خاص طور پہ مال کے ساتھ تعلق ہے، یعنی وہ مالی عبادت ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ اور انسان کو چونکہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جان جائے تو جائے، مال نہ جائے، یعنی حب دنیا راسا کل خطیئات، کہ دنیا کی محبت جو ہے نا ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کو بار بار یہ کہتا ہے کہ انفقو انفقو انفقو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، لیکن جو انسان ہے وہ اس مال کو، یا عربی میں جو کہتے ہیں کنز،
पैसे को जमा करता है और छुपाता है। लेकिन हकीकत में इंसान को ये माल खर्च करना चाहिए, और इंसान जब ये माल खर्च करता है तो अपने माल को पाक करता है, लोगों की भलाई करता है, सदकात देता है, हकूकुल अबाद अदा होते हैं, हकूकुल अदा होते हैं। और ये जो ज़कात का निज़ाम है, ये जो खुदा की राह में ख़र्च करना है, ये बग़ैर ख़र्च किए दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता। चाहे वो कबीले हों, उन्होंने भी अपनी तर्ज बनाई है, चाहे वो कौमें हों, चाहे वो मज़ाहिब की दुनिया है। देखिए आज सल्लम के दौर में भी ये ज़कात के निज़ाम के तहत ही सारा निज़ाम हुकूमत चलता था। खिलाफत का निज़ाम जो सारा चलता था वो इस ज़कात की बुनियाद पे चलता था। ये एक ऐसा स्तून है जिसके बगैर माशरे में ना बेहतरी आती है, ना माशरा तरक्की कर सकता है। इसलिए माल को खर्च करने से ही माशरे में तब्दीली आती है, माशरा में अदल इंसाफ आता है, जो सारा निज़ाम बनता है मुल्क का। जैसे हुकूमतें टैक्स लेती हैं, ये भी अगर टैक्स ना लें तो निज़ाम नहीं चलता। यानी निज़ाम माशरत को चलाने के लिए चाहे वो मुल्की सतह पे टैक्स कह लें या इस्लामी लिहाज से ज़कात कह लें, तो ये खुदा की राह में देना बिल्कुल ज़रूरी है। और इस पे जो है इंसान को पूरे सोच विचार और समझ के साथ गौर करके अपनी ज़कात को अदा करना जो है ना, वो उस पे वाजिब है और ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो माल को खर्च नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला ने उसको तंबीह के तौर पे, मैं अब आपको कुरान मजीद की ये सूरह तौबा की आयात हैं वो पढ़ के सुनाता हूँ। जो माल खर्च नहीं करते वो छुपा के रखते हैं अपने पास। अल्लाह ताला फरमाता है, वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हबा वल-फ़िज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौमा युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नमा फ़तक़वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़हूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। यानी ये क्या कहता है अल्लाह, मतलब ये है तुम्हारा हाज़ा मा कनज़्तुम, कि अल्लाह ताला कहता कि वो माल, वो कंज जो तुमने छिपा के रखा हुआ था, जो तुमने मैंने खर्च करने के लिए दिया था। इंसान मरने के बाद जब खुदा के हज़ार पहुँचता है तो खुदा कहता है ये है वो माल। अब मैं इस माल से तुम्हारी क्या खिदमत करूँगा कि इन्हें गर्म करके तुम्हारी पेशानियों पे, तुम्हारे पहलुओं पे और तुम्हारी पीठों को दागूंगा। इस वो माल जो इंसान छिपा के रखता है। इसी तरह फिर आगे सूरह आले इमरान में भी अल्लाह ताला वार्निंग देता है जो माल छिपाते हैं उनके लिए, वला यासबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सायुतवक़ूना मा बाख़िलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तामलून ख़बीर। यानी खुदा कहता है देखें, ज़मीन व आसमान मेरी मिरास है और मैं अपनी मिरास से अगर आपको देता हूँ, तो जब मैंने आपको ज़कात का हुक्म दिया है तो आप कौन होते हैं मेरे हुक्म की नाफरमानी करने वाले? जब आप मेरे पास आएंगे तो इसका हिसाब होगा। यानी अल्लाह ताला फरमाता है, और जो लोग इस माल के देने में जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया बुखल करते हैं, वो अपने लिए इसको हरगिज़ अच्छा ना समझें। अच्छा नहीं, बल्कि वो उनके लिए बुरा है। जिन मालों में वो बुखल से काम लेते हैं, क़यामत के दिन यकीनन उनका तोक बनाया जाएगा और उनके गलों में डाला जाएगा। और आसमानों और ज़मीन की मिरास अल्लाह ही के लिए है, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे आगाह है। तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि जो खुदा ताला ने हमें माल दिया और उसको हमने खर्च ना किया, और इंसान की भलाई के लिए, क्योंकि इसी से ज़माने में जो है निज़ाम वो चलता है। अब आप एक और बात जो आपके लिए हैरान कन होंगी वो ये है कि वो न खुदा का प्यारा नबी जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
جو اسلام کو لانے والا اور اسلام کا شارع نبی ہے، آپ نے کبھی غور کیا یا سنا بھی ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہ دی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ وجود جو ارکان اسلام کا محافظ ہے اور ہر ارکان اسلام پہ دل و جان سے فدا ہونے والا ہے، اس نے ایک ارکان اسلام پہ عمل نہ کیا ہو؟ یہ عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا. لیکن جب اس کا راز کیا ہے، جب اس کے راز کو پا لیتا ہے تو پھر ہر انسان کی یہ کوشش ہو کہ وہ بھی اس راز کو پائے اور اس پہ چلنے کی کوشش کرے. یعنی آج سلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی. وہ اس وجہ سے نہیں دی کہ آپ کے پاس جو بھی مال آیا وہ آپ نے خدا کی مخلوق میں بانٹ دیا، انسانوں کی بھلائی کے لیے تقسیم کر دیا. وہ سخاوت میں اتنے بالا تھے کہ اپنے پاس کوئی چیز رہنے نہیں دیتے تھے. بلکہ ایک حدیث ہے جو دو راویوں نے اپنی اپنی جگہ پہ بیان کیا، یعنی حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ آن سلم نے جو اس کے الفاظ ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ بات خوشی کا موجب نہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو. حضور کہتے ہیں کہ میں احد پہاڑ جو کتنے کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اور کتنا وزن ہے اس کا، کہ اگر اس کے برابر بھی میرے پاس سونا ہو تو مجھے کوئی خوشی کی بات نہیں. اور اصل چیز وہ فرماتے ہیں، اور مجھ پر یعنی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا ہو بھی تو مجھ پر تیسری رات آئے کہ میرے پاس ایک بھی دینار ہو سوائے اس دینار کے جسے میں اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے محفوظ رکھ لوں، کہ جتنا بھی میرے پاس سونا آئے تو میں تیسری رات کے ختم ہونے سے پہلے اس کو تقسیم کر دوں. یہ ہے اصل راز. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر احد پہاڑ جو ہے اس کا سونا بھی مل جائے تو وہ تقسیم کر دیں تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ تو حضور نے ساری عمر یہی کیا اور ہمیشہ جو آیا وہ انسانوں میں بانٹ دیا. لہٰذا یہاں اس مقام پہ آ کے مجھے اپنی جماعت کے ہر ایک فرد سے دلی ہمدردی بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے. وہ خاص طور پہ جب زکوٰۃ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہر ایک گھر کے فرد کا حق بنتا ہے، مرد کا بھی اور مستورات کا بھی، کہ وہ یہ ضرور جائزہ لیا کریں کہ کیا ہم تو ایسے صاحب نصاب نہیں کہیں بن گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہم نے زکوٰۃ نہیں دی. اب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا ہے نا کہ احد پہاڑ سونے کو بھی بن جائے تو وہ میں تیسری رات، تو ہم کتنی عمر گزار دیتے ہیں ایسے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہم صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں. اب صاحب نصاب آپ کیسے بنیں گے؟ صاحب نصاب بننے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے پاس آپ کے گھر میں کتنا سونا ہے، زیورات کی شکل میں یا دوسری شکل میں. آپ کے پاس کتنے پیسے یا کتنی رقم آپ کے بینک میں ہے یا گھر میں محفوظ ہے یا کسی جگہ میں محفوظ ہے، وہ پڑی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، وہ مال جس پہ جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جیسے کوئی کمرشل پلاٹ ہے یا وہ مکان ہے جو آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، اور آپ کے کچھ جواہرات ہیں یا اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا آپ کی کوئی پیداوار ہے اجناس کی یا جانور ہیں بہت سارے، جتنی چیزیں جو میں نے پہلے گروپ میں بتائی ہیں، آپ جائزہ لیں کہ آپ کے پاس ہیں، اور ان سب کو ملا کے یعنی سب کی قیمت ملا کے اگر وہ
4,138 یورو 4,138 یورو مالیت بنتی ہے سب چیزیں ملا کے، اور وہ اس پہ سال گزر جائے. یعنی یہ رقم ہوتی ہے کہ اگر اتنی رقم سال برابر پڑی رہی یا اس سے زیادہ، اس سے کم ہے تو پھر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. اگر اتنی رقم آپ کی کسی جگہ پڑی رہی اور سال گزر گیا اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہ کی، تو پھر جو آیات میں نے سورۃ توبہ کی پڑھی ہیں وہ آپ پھر دوبارہ پڑھ لیں. لہٰذا یہ 4,138 یورو جو اس سال کی شرح یعنی زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہے، وہ یہ اماؤنٹ بنتا ہے. وہ کسی شکل میں بھی ہے. اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ یہ میرے پاس اتنے جانور تھے یا اتنے مکان تھے. ہاں وہ مکان جو آپ کے رہنے کے لیے ہے، جس پہ یا آپ نے ایسا پلاٹ جو خرید کے رکھا ہوا ہے کہ مکان بناؤں گا، وہ ایک الگ چیزیں ہیں. لیکن جو کمرشل پرپز کے لیے خریدی ہوئی چیزیں ہیں، تو ان چیزوں کا جائزہ لیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس وہ زکوٰۃ. اور یہ چونکہ قمری مہینہ ہے، زکوٰۃ قمری میں نہیں، یعنی جو ہمارے چاند کے حساب سے سال بنتا ہے، لونر ایئر جس کو کہتے ہیں، اس حساب سے زکوٰۃ بنائی جاتی ہے. اور پھر دوسری اس میں جو ہم لوگ مسٹیک کرتے ہیں، بعض لوگ اس لیے ایسی بات کرتے ہیں تاکہ ان کو سہولت ہوتی ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست ہوتے ہیں. لیکن اور کچھ کی حسن نیت اور طرح کی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر بندے کی جو زکوٰۃ کا سال ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جس وقت آپ کے پاس یہ اتنی رقم موجود ہوگی جس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، وہ آپ کا وہ مہینہ شروع ہو گیا، اور جب اگلے سال وہی مہینہ آئے تو آپ اپنی زکوٰۃ نکالیں. لیکن عموماً رواج یہ ہے کہ لوگ رمضان میں ہی زکوٰۃ دیتے ہیں. رمضان میں چونکہ کہتے ہیں ثواب بھی زیادہ ہے، 10 گنا سے لے کے یعنی 700 گنا تک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ثواب ہے. تو روز لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو رمضان میں ہی یہ نیک کام جو بجا لایا جائے اور اس کے اوپر زکوٰۃ دی جائے، اور ہمیں ثواب بھی اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہو سکے. اچھا، اب اس میں مرد حضرات تو بیچارے زکوٰۃ کچھ تو دیتے ہیں اپنے طور پہ غور کر کے، لیکن میں نے بعض دفعہ یہ بھی جائزہ لیا ہے، بعض چیزوں کا میں عینی وٹنس بھی ہوں. لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن کیلکولیشن کر کے نہیں دیتے. یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے. انسان کا حسن ظن یہ ہونا چاہیے کہ اس نے خدا کی راہ میں جو رقم نکالی ہے وہ ہر ایک چیز کو دیکھ ناپ تول کے کہ کہیں کوئی ایسا دینار تو نہیں یا ایسا یورو تو نہیں رہ گیا جو زکوٰۃ سے بچ گیا ہے، اور میری ساری جو کیا کرایا ہے وہ خراب نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ بھی ثواب کا کام ہے. جیسے ہم نماز کو بڑے سنوار کے پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اگر سنوار کے ہر چیز کا جائزہ لے کے حساب کتاب کر کے کیلکولیشن کر کے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اور خاص طور پہ میں لجنہ مائلہ سے یا مستورات سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، اور ان کو حضور خلیفۃ مسیح خامس کا ایک حوالہ میں ان کے لیے نکال کے لایا ہوں تاکہ ان پہ بھی یہ واضح ہو جائے کہ وہ بھی زکوٰۃ کے بارے میں جو ہے غور کر لیا کریں اور عموماً اپنے زیورات کا جائزہ لیا کریں. حضور فرماتے ہیں کہ ایک اہم چندہ جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کا بھی ایک نصاب ہے اور معین شرح ہے، عموماً اس طرف توجہ کم ہوتی ہے. پھر عورتوں کے زیورات پر زکوٰۃ ہے. اب ہر عورت کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہے، اور بعض عورتیں بلکہ اکثر عورتیں جو خانہ دار خاتون ہیں جن کی کوئی کمائی نہیں ہوتی، وہ لازمی چندہ جات تو نہیں دیتی، دوسری تحریکات میں حصہ لے لیتی ہیں، لیکن اگر ان کے پاس زیور ہے، اس کی بھی شرح کے لحاظ سے مختلف فقہاء نے بحث کی ہوئی ہے. اس لیے اس طرف بھی عورتوں کو خاص طور پر توجہ دینی چاہیے اور زکوٰۃ ادا کیا کریں. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ کسی غریب کو پہننے کے لیے زیور دے دیا جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن آج کل اتنی ہمت کم لوگ کرتے ہیں. کسی کو دے دیں، پتہ نہیں اس کا کیا حشر ہو. اس لیے چاہیے کہ جو بھی زیور ہے، چاہے خود مستقل پہنتے ہیں
یا عارضی طور پر کسی غریب کو پہننے کے لیے دیتے ہیں، احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس پر زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو حضرت اماں جان کے بارے میں فرمایا کہ وہ باوجود اس کے کہ غرباء کو بھی زیور پہننے کے لیے دیتی تھیں، لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھیں۔ تو احمدی خواتین کو زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے، اور جب عورتوں کی کوئی آمد نہیں ہوتی، اور اکثر عورتوں کی آمد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں مردوں کو مدد کرنی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مردوں کو بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن یہ جب خاتون خانہ خود اپنے میاں سے کہیں گی کہ آؤ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے، تو وہ بیٹھ کے پھر بات کریں۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان حسن نیت سے کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو کہتے ہیں نا کہ 700 گنا ثواب مہیا کرتا ہے، بلکہ اسے بڑھا کے بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، تو کہہ دے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کا دروازہ کھول دیتا ہے، بلکہ وہ اور خوشخبری سناتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے، رزق میں بے حساب عطا کرتا ہے۔ اور پھر بھی یہاں تک بھی کہتا ہے وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زکوٰۃ کے طور پر دیتے ہو تو یاد رکھو کہ اسی قسم کے لوگ خدا کے ہاں روپیہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو خدا کے پاس جو پہنچتی ہے چیز تو پھر وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور بڑھا کے دیتا ہے اور وہ محفوظ رہتی ہے۔ یہ حضرت مسیح ناصری کا بھی ایک قول ہے، وہ اپنے وہ مخاطب ہے کہ دیکھو اپنا مال جو ہے زمین میں نہ چھپاؤ یا دفن کرو، کیونکہ یہاں تو کیڑا بھی لگ جائے گا، اس کو کوئی ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے اور چوری بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ آسمان پہ یہ مال جمع کرتے ہیں تو پھر وہاں نہ کیڑا لگتا ہے، نہ چوری ہوتی ہے، نہ خراب ہوتا ہے۔ تو جو آسمان پہ چیز پہنچے گی، لیکن کیا کیا جائے، حضرت انسان جو ہے وہ مال سے محبت رکھتا ہے اور اس کے لیے بہت بڑا دل کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کے بندے بہت ہیں۔ اب میں نے پہلے کئی درسوں میں مثالیں دی ہیں صحابہ کی، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر کہ آدمی کیا بتائیں کہ کیا کچھ کیا انہوں نے اور پھر کیا کچھ خدا سے پایا۔ بہرحال یہ ایک فطرت ہے انسان کی کہ وہ انسان جو مال یہاں جمع کرتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا، اور پھر جو یہاں مال جمع کرتا ہے وہ دنیا میں ہی اٹکا رہتا ہے، اس کا دل دنیا میں ہی اٹکا رہتا ہے، اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اور نہ وہ خدا کے سامنے حاضر ہونا چاہتا ہے، موت سے ڈرتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، خدا کے ہاں جمع کرتا ہے، اس کا دل دنیا میں نہیں لگتا، وہ چاہتا ہے کہ میں کسی وقت بھی خدا کے پاس پہنچ جاؤں، کیونکہ اس کا مال جہاں ہے وہاں اس کا دل بھی ہے، تو وہ اپنے مولا کے پاس جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنے چاہیے۔ اس سلسلہ میں میں نے آخر پہ حضرت مسیح السلام کی عبارت جو حضور سے کسی نے مال معلق کے بارے میں، ایسا مال جو کسی کو دیا ہوتا ہے، وہ اس کے بارے میں بات ہوئی تو حضور نے اس کا جواب دیا۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ تجارت کا مال جو ہے جس میں بہت سا حصہ خریداروں کی طرف ہوتا ہے اور گراہی پر پڑا ہوتا ہے، یعنی ابھی ان سے وہ پیسہ لیا ہوتا ہے، ادھار لیا ہوتا ہے انہوں نے، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یہ ہے سوال۔ اس پر آپ نے فرمایا جو مال معلق ہے، یعنی جو ادھار دیا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اپنے قبضہ میں نہ آ جائے،
لیکن تاجر کو چاہیے کہ ہیلے بہانے سے زکوٰۃ کو نہ ٹال دے، آخر اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اخراجات بھی تو اسی مال میں سے برداشت کرتا ہے۔ تقویٰ کے ساتھ اپنے مال موجود اور معلق پر نگاہ ڈالے، جو اس کے پاس موجود ہے اور جو دیا ہوا ہے اس پر نگاہ ڈالے، اور مناسب زکوٰۃ دے کر خدا تعالیٰ کو خوش کرتا رہے۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی ہیلے بہانے کرتے ہیں، یہ درست نہیں۔ پھر فرمایا دین کو دنیا پر مقدم رکھنا نہایت مشکل امر ہے۔ کہنے کو تو انسان کہہ لیتا ہے، مگر اس کا پورا کرنا ہر ایک کا کام نہیں۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا اس طرح سے پہچانا جاتا ہے، اب یہ دین اور دنیا کو مقدم رکھنا کس طرح سے پہچانا جاتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دنیاوی مال میں نقصان ہو تو کس قدر درد اس کے دل کو پہنچتا ہے، یعنی دنیا کے مال کو، اور اس کے مقابلے پر جب کسی دینی امر میں نقصان ہو جائے تو پھر کس قدر درد اس کے دل کو ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس شناخت کے واسطے اپنے دل کو ہی ترازو بنائے کہ دنیاوی نقصان کے واسطے وہ کس قدر بے قرار ہوتا ہے اور چیختا چلاتا ہے، اور پھر دینی نقصان کے وقت اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ بد ہے وہ شخص جو دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، مگر بدتر وہ ہے جو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، دین کو مقدم نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ میں دین کو مقدم کیے ہوئے ہوں۔ وہ سچے طور پر خدا تعالیٰ کا فرمان بردار نہیں بنا اور ظن کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ مبارک ہے وہ جو دین کو اور خدا تعالیٰ کو سب چیزوں پر مقدم رکھتا ہے، کیونکہ خدا بھی اسے مقدم رکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وعلیکم السلام۔